इंशाल्लाह इस दफ़ा जो बैन हो रहे हैं और जो बैन मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल कमेटी ने एहतजाज डी चौक पे एक कॉल दिया था, हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीनो हज़रात, आज प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे मेहमान हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी ही फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि फ़ैसला सड़कों पर होना है, 4 लाख लोग निकलेंगे तो ये होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक नई फ्रेश वार्निंग जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाखिली सियासत उरूज पर है, दाखिली मामलात बड़े गड़बड़ नज़र आते हैं, रहनुमाओं की एक दूसरे के साथ चपकलिश जारी है। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट जो है वो अपने पार्टी की लीडरशिप के थ्रू जो है वो बाहर भेजा है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे थे। अब उन्होंने ये कहा है क्योंकि खान साहब का पैगाम आ गया है, लिहाजा अब मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब इंटरेस्टिंगली वज़ीर दिफा वो ये फील कर रहे हैं कि जैसे कहीं ना कहीं कोई पसे पर्दा डील है, कोई मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के दरमियान तय हो रहे हैं, और ये पहला मेजर कंसर्न है जो नून लीग की हुकूमत की तरफ से वॉइस किया गया है अबाउट दैट डील, पॉसिबल डील। क्या ऐसा हो रहा है? इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा होने जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त अभी बरकरार थी, 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी उसी तरीके से होने लगी हैं जैसे 26वीं आईनी तरमीम पर शुरू में हुकूमत ये कहती थी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और फिर जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। क्या 26वीं आईनी तरमीम मकासद पूरे करने में नाकाम हो गई है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी? इसी तरह ऐवान अदल में बड़ी तब्दीली, जस्टिस याह्या आफरीदी आ चुके हैं, काजी फाइज ईसा का डिपार्चर, नवाज शरीफ का मुल्क से चले जाना, और उसके बाद हुकूमत का ये जोर लगाना कि टॉप 3 जजेस में से कोई भी आईनी बेंच का सरबराह ना बने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से हुकूमत चाहती है, ये वाइब्स और ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें की जा रही हैं कि उम्मीद है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से। आखिर क्यों हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए? क्या ऐसा करना मुमकिन है? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। वेरी वार्म वेलकम शेर अफजल मरवत साहब। आगाज़ में तो आप मुझे बताएं कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को यकजा होकर अपने लीडर के लिए या अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए फ़ाइट करना है। वाई ये क्यों हो रहा है कि एक सेंस डेवलप हो रहा है कि पीटीआई अंदर के जो धड़ेबंदी है उसने डोमिनेट कर लिया है आप लोगों के पॉलिटिकल कॉज को, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी चल रही हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक, वो फॉरवर्ड ब्लॉक, शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे, उनका कुछ बन जाएगा, अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी, उनके दरमियान कोई लड़ाई की बातें। फिर आपके हवाले से आप अपना कंसर्न बड़ा वॉइस करते रहे हैं कि सियासी तहरीक जो है वो नज़र नहीं आ रही। क्या चल रहा है पार्टी में अंदर? शुक्रिया नकवी साहब। ये जो मेगुइयाँ हैं, र्यूमर्स हैं, या जो पीटीआई में स्किज़म के हवाले से या पार्टी तकसीम के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इसका जवाब शायद हम खुद ही अपने आमाल से फराहम कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बेसिकली क्राइसिस के वक्त में मुत्तहिद होकर उस तरह डिलीवर न कर सके जिस तरह की अवाम की, पब्लिक की और खान की हमसे तवक्कुआत थी। 9 फरवरी से लेके जब हम मैंडेट हमारा चोरी हुआ आज तक हमने बहुत सारे महाजों पे जो हैं शिकस्त खाई हैं। ज़िमनी इलेक्शन आप देख लें, 9 फरवरी का मैंडेट हुआ, अदालती जंगें देख लें, खान अभी तक पाबंद सलासल हैं। मुल्क में आइडियल सूरत हाल होने के बावजूद जहाँ दहशत गर्दी, महंगाई, बदामनी, बिजली के बिल और हुकूमत वक्त से लोगों की नफ़रत अरूज पे, ये आइडियल हालात है एहतजाज के लिए। लेकिन शायद हम वो एहतजाज अभी तक कर ही नहीं सके जिस एहतजाज के नतीजे में हम कोई
تغیر لا سکے، خان کو رہا کروا سکے. یہ ایک دن کے احتجاج یا جلسہ، اب میرا خیال ہے کہ احتجاج کی شکل جو ہے وہ ڈی چوک جو دھرنے کی بات ہوئی ہے، اور دھرنے پہ یہاں کافی لوگ بھی آئے، 70,000 سے زیادہ لوگ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے اپنی ذاتی ترجیحات کو پارٹی کے ترجیحات پہ سبقت دی ہوئی ہے. ہم میں سیاست میں ایک بہت ہی جو مکروہ فعل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ایک سیاستدان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی جے جے کار ہو. کوئی اگر اچھا کام بھی کر رہا ہے تو بائی ڈیفالٹ اچھا ان کو نہیں لگتا ہے کہ کیوں یہ فلاں جو ہیں یہ اچھا جا رہا ہے. یہ سیاسی جیلیسی ان چیزوں نے مل کے ہمیں ایک پارٹی کے کاز کے لیے اور خان کے کاز کے لیے آگے بڑھنے سے شاید روکا ہوا ہے. تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کون بنا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان کو پاکستان آپ نے اپنی جتنی بھی لڑائی لڑنی ہے وہ آئین کے ایمبٹ میں لڑنی ہے، آئین میں رہتے ہوئے لڑنی ہے، تو اس میں جو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا چیف ایگزیکٹو ہے اس نے آئین کے تحت وفاق کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. انہی کو ساری پارٹی نے فور فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جا کے لڑیں گے، یہ لے کر جائیں گے لانگ مارچ، انہوں نے جناب کنٹینر ہٹانے ہیں، انہوں نے آنسو گیس کا جواب دینا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ کون سی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ پارٹی باقی اتنی جو لیڈرشپ ہے، خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے، وہ کیوں نہیں فور فرنٹ پر آ کر یہ کرتے؟ پارٹی کے دیگر عہدیدار ہیں، یہ ایک چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اب میں آپ کے اس موقف کی تائید کرتا ہوں، اور میں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہیں اس کے حوالے سے نون کی زبان پہ یہ کلام جو ہیں آ جاتا ہے کہ جی وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، صوبہ جو ہے مرکز کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت اختیار کر رہا ہے، گورنر راج کے لیے جواز پیدا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علی امین خان خود تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے خان کو کہ میں احتجاج جو ہیں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے ان کو وہ کرنا پڑے گا جو پی ٹی آئی کی قیادت یا خان مناسب سمجھتا ہے. لیکن یہ فیصلہ کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ربڑ کی گولیاں بھی کھائے، شیل بھی کھائے، گرفتاری سے بچنے کے لیے باغے بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اب یہ سکھا رہی ہے کہ ہمیں احتجاج کی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا ہوگا. لیکن وہ تو تبدیل نہیں ہو رہی. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے اب بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وارننگ دے رہا ہوں، میں پاکستان بند کروں گا. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. آج خان صاحب کی فیملی لیما باجی جب ملی خان صاحب کو تو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی. تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں، ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں. تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں. ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. یہ ہے جناب گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بند کرنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جواز پیدا ہو جائے گا. گورنر راج کی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی چلی تھیں جب یہ آ رہے تھے 4 اکتوبر کو. میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت وقت ہیں اور یہ جو نظام ہے اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. جو یہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں، جس طرح علی امین خان بتا رہے تھے، خان کے کھانے پہ بندش، ملاقاتوں پہ بندش، اپنے سیل سے اٹھا کے چھوٹے سے سیل میں ڈال دینا، بجلی بند کر دینا، ان کو جم جو سائیکل ملی ہوئی ہیں اس تک رسائی نہ دینا، یہ کیا حرکتیں ہیں؟ علیمہ خانم کو گرفتار کیا، نہتی کڑی ہیں، بائی کے احتجاج کے لیے نکلی ہوئی ہیں، دہشت گردی کا پرچہ، 15-20 دن رہی، ریمانڈ پہ رہی. اور پھر آپ نے دیکھا نا یہ حکومت وقت کر کیا رہی ہے. ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا، برائب کیا، ان کی ضمیر خریدے، اور آئینی ترمیم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے آئے 26ویں آئینی ترمیم. میں علی امین خان کے اس بات سے شاید متفق نہیں ہوں کہ احتجاج جو ہیں وہ اس طریقے سے ہو. احتجاج کے لیے ایک اسٹریٹجی دینی ہوگی. میں نے خان کو کہا بھی تھا اور علی امین خان کو بھی میں گزارش یہی کروں گا
احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی ہو، وہ کمیٹی جو ہے وہ قطعاً اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، کے پی کی حکومت سے۔ بے شک علی امین خان نے تمام یہ جو 5 احتجاج ہیں خود اسپانسر بھی انہوں نے کیے، تمام اخراجات بھی اٹھائے۔ کون چیف منسٹر جو ہیں وہ ٹرک پہ کڑا ہو کے یہ ربڑ کی گولیاں کھاتا ہے؟ میں اس دن گیا اور 6-7 ربڑ کی گولیاں اس کی وجود کو ابھی لگی تھی جب یہ ڈی چوک آیا تھا علی امین علی گنڈا امین کو۔ اور اس کے بعد یہ جب یہ چائنا چوک سے چلے گئے تھے، پھر ایک دن غائب ہو گئے تھے، پھر سامنے آئے تھے، آپ نے خود دیکھا کہ ان کو ربڑ کی گولیاں لگی ہیں اور باقاعدہ نشان ابھی بھی اس کے دیکھیں، اس کی وجود پہ 3 نشان آپ کو اور بھی ملیں گے۔ اس کے ناخن نکالے گئے تھے جب یہ ریمانڈ پہ تھا، جب محسن نقوی نے اس کو گرفتار کروایا تھا۔ اس کے بال کاٹے گئے تھے۔ اس کی تمام پراپرٹی جو ان کے والد میجر امین اللہ خان کی طرف سے ان کو ملی تھی، سردار ہیں اپنے گنڈے پور قبیلے میں، تمام جو جائیدادیں آج بھی نیب کے ہاتھوں جو ہیں وہ منجمد ہیں۔ اور ابھی جو احتجاج ہوئے سوابی میں، جلسہ ہوا لاہور میں، یہ سارے احتجاج کے اخراجات جو ہیں پارٹی پہ اور کوئی نہیں، صرف یہ شخص ادا کر رہا ہے۔ علی امین خان یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ یہ کے پی حکومت کے فنڈ سے ہو رہے ہیں یا اپنی جیب سے ہو رہے ہیں؟ اس نے گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً جو جائیداد ہیں، چونکہ میں ہمارا ضلع ہمارے حلقے بالکل ٹچ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں یہ اپنی پیدری جائیداد بیچ رہا ہے جو اور ابھی تک 10 کروڑ روپے کے اخراجات صرف سوابی کے جلسے پہ آئے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنی جدی پشتی جائیداد بیچ کر پی ٹی آئی کے جلسے کروا رہے ہیں، احتجاج اور ریلیاں کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، قوم کو یہ بات تو مل گئی ہے کہ جی وہ کدھر چلا گیا، کیوں ڈی چوک پہ ورکرز کو چھوڑ گیا، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کے پی ہاؤس آپ بھی چلے جائیں نا، آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا میں نے پوری تفصیل اس سے سنی۔ کے پی ہاؤس جب یہ گیا اور جو ہی ان کو علم ہوا تو رینجر اور پولیس اور مجسٹریٹ اور یہ ادارے سارے چھڑ دوڑے۔ اب جس انداز میں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا چاہا اور جس طریقے سے یہ نکلا ہے، کیونکہ کسی شخص نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ شخص ایکسپوز ہو، لیکن سارے دروازے توڑے گئے۔ اچھا، جس نے نیکی کی تھی وہ سویلین ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں؟ بس ایک سرکاری آدمی ہے۔ سرکاری آدمی؟ ہاں۔ سرکاری پولیس کا ہے یا؟ بہرحال اس وقت تھوڑا سا راستہ، یہ جو میں آپ کو بتا دوں نا، کے پی ہاؤس کے 2 راستے ہیں۔ نہیں، سرکاری آدمی جو ہے وہ شلوار قمیض پہنتا ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے۔ دیکھیں جب یہ آئے نا، یہ دونوں پہنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جو انیکسی ہے نا، ہاں، وہ میریٹ کی طرف سے جو راستہ ہے وہ بالکل شروع میں آتی ہے، بالکل۔ اور ایک راستہ کے پی ہاؤس کا بالکل یہاں جہاں میریٹ کا جو چوک ہے، جہاں پہ پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے، بالکل ایوب چوک کی طرف کشمیر ہاؤس کے ساتھ وہ کھلتا ہے، وہاں پہ اور ایک لوہے کا دروازہ بھی ہے چھوٹا سا انیکسی میں جو بیک سائیڈ سے، اور وہاں پہ جو ہے ایک ناکہ بھی ہے ایف سی والوں کا، فرنٹیئر کانسٹیبلری، اور ساتھ میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جگہ یہ سارا میدان ان کا ہے جس میں یہ پریڈ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ روٹ تھا جس کے ذریعے یہ نکلے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک 1122 کے اہلکار اور ان کے گارڈز جو پولیس والے ہیں، ابھی تک ان پہ پرچے نئے بنائے جا رہے ہیں۔ پرسوں ان پہ نیا پرچہ بنا کہ جی یہ جب ان کی بیل ہو گئی تو پولیس نے اپنی وین پہ فائرنگ کر دی، اور تو جس سرکاری شخص نے مہربانی کی اس پہ نہیں پرچہ کیا؟ جس سرکاری شخص نے مہربانی کی اس پہ نہیں پرچہ کیا؟ نہیں، ابھی تک شاید اس کی شناختی ہمیں بھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے۔ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، علی امین خان کا موبائل جو اس کے ذاتی استعمال میں تھا وہ بھی اس واردات کے دوران ان سے یا گر گیا یا لے لیا گیا جو بھی ہوا، لیکن اسی سرکاری شخصیت نے تو نہیں لے لیا۔ لیکن وہ جو واٹس ایپ ان کا تھا وہ پرانا، یعنی جو ان دنوں میں تھا وہ واٹس ایپ، لیکن 12 ضلع تو نہیں انہوں نے کراس کیے نا؟ دیکھیں وہ روٹ جو بتا رہا ہے 12 ضلع جس حالت میں یہ یہاں سے نکلا ہے، بات یہ ہے کہ ایک علی امین پہ ہی دنیا کھڑی تھی۔ اگر علی امین خان جو ہیں اس کو کچھ پیش آ گیا، چلے وہ گرفتار ہو گیا، چلے وہ خود نہیں آیا، تو بقایا یہ سینکڑوں لیڈرشپ جو ہیں یہ کدھر مر گئی تھی؟
مطلب یہ علی امین خان نہ ہو تو احتجاج نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا لیڈرشپ کا فرض تھا نا. کتنے ایم این ایز، ایم پی ایز، مرکزی لیڈران میڈیا کے سامنے تو آ کے مطلب بڑی تقاریر ہوتی ہے. اگر وہ اس کو کوئی مسائل پیش آ گئے صحیح تو یہ باتیں علی امین پہ نہیں ہوتی نا کہ اگر الٹرنیٹیو لیڈرشپ اور کس طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے جہاں آپ کے پاس پلان بی نہ ہو. ایک کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا، چلو گرفتار ہو گیا. تو جنگوں میں بھی یہ ہوتا تھا نا، علم گرتا تھا دوسرا علم اٹھایا کرتے تھے. تو لہٰذا ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے احتجاجوں کی. احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے، موٹیویشن دینی ہے، پبلک کو بتانا ہے. صحیح. اس پہ میں مجھے بریک پہ جانا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بریک کے بعد جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن ایک بات میں اس سیگمنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ہم نے بھی سنا ہے گوہر خان جب پہنچے تو ایک صاحب جو ہیں وہ صوفے پر موجود تھے، سامنے ایک کافی کا کپ پڑا تھا، اس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی اور ساتھ ایک سگریٹ کی ڈبی پڑی تھی. علی امین گنڈا پور غائب تھے. غائب ہونے کے حوالے سے ابھی بھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، دو چیزیں آپ کو سنوانے لگا ہوں. اسد کیسر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ لوگوں نے احتجاج کا کہا، نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں 27ویں میں کریں گے احتجاج اور اپوزیشن کو ساتھ ملائیں گے. پہلے سنوائیں جی اسد کیسر صاحب. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے. ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں نکلے، اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا، کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا، کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں دیں گے اور آئین معطل ہے. اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. اچھا، 26ویں پر تو نہیں نکلے، 27ویں پہ نکلنے کی یہ بات کر رہے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، 4 لاکھ بندے. سنوائیں جی کیا کہہ رہے ہیں. کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے. فیصلہ جو ہے بالآخر سڑکوں پہ ہوگا. یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر. اگر یہاں 8-10 ہزار آتے ہیں تو 2,000 کو تو گرفتار کریں گے، باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے. پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بالآخر کہ وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے. لیکن میں کال دے سکتا ہوں. مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے. کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا. مروت صاحب، کم از کم یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے خیالات ملتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ 26ویں پہ کیوں نہیں نکلے، 27ویں پہ کیوں نکلیں گے. اور راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ بندہ سڑک پر آ گیا تو یہ ہوگا. یہ 4 لاکھ بندہ شیر افضل مروت نے نکالنا ہے، علی امین گنڈا پور نے نکالنا ہے، سلمان اکرم راجہ نے نکالنا ہے، کس نے نکالنا ہے؟ نقوی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کے منہ سے یہ بات کہنا کہ عدالتوں سے رہائی ممکن نہیں ہے، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. شاید 32-33 سال ان کو بھی اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں. بحیثیت وکیل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام انصاف ہے، بالخصوص فوجداری جو جسٹس سسٹم ہے، اور اس میں جو ہم نے دیکھا کہ یک بعد دیگر خان پہ کیسز اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کس طرح کس کو اندر رکھنا ہے، اور جب عدالتیں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں تو پھر رہائی کی کوئی صورت نہیں رہتی ہے. ہم مایوس ہو چکے ہیں. عدلیہ ایک زمانے میں ہمارا گھمنڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس عدالتی نظام سے خان کی رہائی کی کوئی توقع نہیں ہے. اور تو یہ جو آپ کیا گھمنڈ ہوتی تھیں عدالتیں، یہ آپ کا گھمنڈ آپ سے کس نے چھینا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا، ہم سے چھینا، بینچ سے چھینا، سپریم کورٹ سے چھینا. اور یہ ابھی جو گئے ہیں باہر اور جو پرتپاک خیر مقدم ان کا اور ان کے اہل و عیال کا ہوا ہے، میں ہمیشہ ایسی کوششوں کی مذمت کیا کرتا تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جو نظام کا ایک اعلی کار بن کے عدالتی
سسٹم کے ساتھ جو کیا، سب گناہیں معاف ہو سکتی ہیں، قاضی کی خیانت معاف نہیں ہو سکتی ہے، منصف کی خیانت معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو بغض کینے سے بھرپور، اور جو اس کے ساتھ عارف الوی صاحب کہتے ہیں یہ پاکستان نہیں رہ سکیں گے، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ پاکستان، دیکھیں پاکستان رہ سکیں گے، لیکن جہاں وہ ڈونٹ والے نے جو اس کو کہا تھا جب یہ چیف جسٹس تھا، یہ ابھی ایئرپورٹ سے جب گیا ہے، لیکن یہ انفیئر نہیں ہے کہ کوئی بندہ فیملی کے ساتھ ہو کم از کم اس وقت؟ کوئی انفیئر نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہیں وہ لاکھوں فیملیز کو بھی تو دیکھتا نا، جو اٹھائے گئے، جو بچے اغوا ہوئے، خواتین جو ہیں رل گئے، ان کے پاس ہم انصاف کے لیے جاتے تھے، کہتے کدھر ہو رہا ہے؟ اسی شخص نے ہمارا بلے کا نشان چھینا، انہوں نے یہ الیکشن کرائے جو آپ کے سامنے ہیں، اور فارم 47 پہ جو لوگ آئے ان کے تو فیل آئے، پھر جتنی جلدی سے اس نے نون کو سیٹیں دلوائی ریکاؤنٹنگ کے نام پہ، پھر اس شخص نے جو ہے بینچز کی کانسٹیٹیوشن میں خان کے کیسز کے لگانے کے چکر میں، اور پھر بغض منصور علی شاہ میں اس نے 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ جو ہے کھول دیا، اور ضمیر فروشی کو اس نے لیگلائز کیا جب انہوں نے ریویو ایکسیپٹ کی 2-3 دن کی ہیئرنگ میں، خود ہی اپنے پاس فکس کر کے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی کی کسی کیس میں نہیں بیٹھے گا۔ سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ کے اس فیصلے کو جو ریزرو سیٹوں پہ تھا، اب اس کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے، کیا یہ رسپیکٹ کرتا ہے اپنے کولیگ ججز کی یا پھر سپریم کورٹ کی؟ تو لہذا جو شخص آج منصب پہ ہوتے ہوئے اختلافی نوٹ فیصلہ تو نہیں ہے نا، فیصلہ تو وہی ہے جو فل کورٹ کا 8 ججوں نے دیا، جو اس نے تمسخر اڑایا ہے۔ اور پھر اب ایسے لوگ جو ہیں جب یہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس کا وہ انداز، وہ تکبر اور تمکنت بھول گئے جو ہمارے ریسپیکٹڈ سردار لطیف کوسہ کے ساتھ جو ہیں انہوں نے جو بات کی تھی، جس انداز میں کی تھی، اور پھر یہاں پہ روزانہ ہر ایک کی تصدیق کرنا۔ تو لہذا اگر ان مناصب پہ یہ ہوتے ہیں اس وقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آقی میں کل ہیں، لیکن جب یہ حشر دیکھیں گے تو اور بھی جو ہیں صحیح۔ اصل میں نا آج پروگرام کے ٹائم کے حساب سے میں نے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں، تو ہم ذرا تھوڑا سا کوئکلی چلیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی موجود ہیں۔ یہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، جانتے ہیں آپ خواجہ آصف صاحب، وہ گالیوں کے بھی کچھ آغاز کے حروف تہجی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ سینس کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے، کوئی معاملہ جو ہے وہ معمول کی، وہ کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی جو رہائی ہے یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے، اور گنڈا پور کی کی چالیں، پہلے بھڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، جلسے جلوسوں سے غائب ہونا، پھر نمودار ہونا، آنیاں جانیاں، پوری پی ٹی آئی شاید ڈیش بننے کے پروسیس میں ہے۔ اب پنجاب کو خیر آباد کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ پس پردہ داستان جس کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی بشرا بی بی کے حوالے سے کیا کہا، سنوائیے جی۔ ہمیں پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں اور وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی، اور ان کا آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ تو بشرا بی بی کیا کارخانہ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے ہیں یہاں پہ، یا باڑا مارکیٹ میں جائیں گی؟ اگر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے، سی ایم ہاؤس میں ہے، تو بتا دیں کہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں، اس میں کوئی تو مطلب ہے کہ اور کی بات نہیں ہے۔ آئے پریس کانفرنس بھی کرے، میڈیا کے ذریعے بات بھی کرے، آپ اندر جا کے میڈیا کو بند کر کہیں کہ آپ میڈیا اندر نہیں آ سکتے اور میں پریس کانفرنس میڈیا اپنا ساری میٹنگز بھی کروں گا۔ آج وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، آج ایک الیکشن بھی ہو رہا ہے، آج ہماری یونیورسٹیوں کے پاس پینشن دینے کی اور تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع کا جو یہ ٹویٹ ہے یہ ہے بڑا الارمنگ، اور مجھے خود مطلب ہے اگر ہم اس بیان کو میٹیکولیسلی ایگزامن کریں تو یہ عدم اعتماد ہے وزیر دفاع کی طرف سے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم ان کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی ہے۔ یہ جو میاں نواز شریف صاحب اچانک گئے ہیں، بالخصوص جب جو ہی فائز عیسیٰ کا بوریا بستر گول ہوا، جب فائز عیسیٰ آئے تو اس کی ٹیک اوور کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے 21 اکتوبر، پھر ہاں جی، اس کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم وہ کبوتر شبوتر والا سین ہوا تھا۔ ہاں، کبوتر کے بعد جو ہیں اب تو ہاتھوں کے طوطے جو ہیں ان کے اڑی گئے ہیں، کیونکہ یہ فوراً فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ بھی عازم سفر ہوئے، وزیر دفاع کا بیان آیا۔ اب
اگر ان کی عقل میں اتنی سی بات آ جائے کہ بشرا بیوی بے کیسز کیا تھے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم ان کے اپنے، کیونکہ ان کے جو مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بڑے ہی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ پارٹی سے بڑھ کے جو ہیں یہ تمام جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نون کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کے بھی تو رہے ہیں، مراسم تو سب کے رہتے ہیں. نہیں، میں موجودہ وقت کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو لہذا یہ جو وزیر دفاع صاحب نے بات کی ہے اور نواز شریف صاحب گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کا بھی ہنی مون جو ہیں وہ اب ختم ہونے کو ہے، کیونکہ جتنا یہ ڈیلیور کر سکتے تھے نون کے لیے کیا نہیں کیا. 17 سیٹوں سے ان کو حکمران بنا دیا، 2/3 اکثریت لے آئے. کیا آپ خود ویسے اگر ہنی مون ختم بھی ہو رہا ہے، یہ 2.5-3 سال کا ہنی مون بڑا لمبا ہنی مون ہے جو چلا ہے پھر. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا خاص کم جہاں پاک، جتنی جلدی ختم ہو پاکستان کی اسی میں بہتری ہے. اللہ کرے نون والوں کی آنکھیں کھل جائے. مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں یہ عنقریب لب کشائی بھی کریں گے. اچھا. ہاں، کیونکہ نہیں، وہ تو لب کشائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ابھی لندن سے جب امریکہ روانہ ہو رہے تھے ان سے سوال کیا گیا، سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہا انہوں نے. صاحب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 30 اکتوبر کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے گئے تھے، عوام دیکھ رہی تھی کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے سر؟ یہ یہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں لب کشائی کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں امریکہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اس پائے کا یہ لیڈر ہوا کرتا تھا، سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کیوں وزیر اعظم نہیں بنے؟ نون کا کوئی آدمی اس کا جواب دے نا. 8 فروری کو تمام پرنٹ میڈیا میں جو اشتہارات چھپے ہیں، 7 فروری کو، 7 فروری کو، اس میں یہ ہے وزیر اعظم پاکستان جس تمکنت سے اور جس دبنگ انداز میں یہ آئے پاکستان، اور پھر جو کمپین لانچ کی گئی اور وکٹری سپیچ کرنی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر یہ کیوں نہیں؟ چھوٹے میاں صاحب جو ہیں کہاں سے آ گئے؟ اور دوسری بات، نون کے اپنے ہاؤس جو ہیں وہ بھی آرڈر میں نہیں ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ تو شاید کافی ٹائم سے باہر جانے کی کوشش میں تھے، لیکن تو میاں صاحب چاہتے تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ہی نہ دیتے، حکومت تو بڑا اس کو ڈیمیج ہو جاتا. اگر وہ نہ دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ دیکھیں ابھی یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا چیز ہے؟ نظام عدل کو انہوں نے یرغمال بنانا ہے نا. قاضی کی شکل میں پہلے تھا، جب قاضی نہیں جانے لگا تو ان کو ضرورت پڑ گئی، ورنہ قاضی کے دور میں تو ان کو کوئی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. اب اسٹیٹس کو چلانا ہے انہوں نے، اس لیے انہوں نے بھی ووٹ دیا. کیونکہ اگر یہ بھی اسٹیٹس کو کا ساتھ نہ دیتا تو کیا نظر آنا تھا؟ نون اور ان کے حواریوں کی جو چوری ہے، مینڈیٹ چوری ہے. ابھی عدالتوں میں یہ مقدمہ 3-4 ماہ میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا. قاضی فائزی سر کی سپریم کورٹ تو ہے ہی نہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تو اپیلیں جائیں گی نہیں، یہ جائیں گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے 3. تو لہذا حالات وہ نہیں ہیں جو یہ توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم سے، وہ پورے نہیں ہو سکے. اس لیے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی، ورنہ 1 گو میں 27ویں بھی 26ویں کا حصہ بنا دیتے تھے نا. جو معاملات کرنے سے مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے، مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا صفایا ہونے والا ہے. سنوائیں جی کیا کہتی ہیں. پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی.
آپ کی سیاست دم توڑ رہی؟ بیربت باتیں ہیں، آپ نے سنی نا کیا کہنا چاہتی تھی؟ مطلب یہ جو بیان یہ کرنا چاہتی تھی وہ تو اپنا معافی ضمیر کنوے ہی نہ کر پائی. یہ فتنہ اور یہ سیاست اور گالم گلوچ کی باتیں تو یہ ہر وقت کرتی ہے. بیان کیا کرنا ہے اور کس کی سیاست ختم ہو گئی؟ محترمہ 2 سالوں میں کوئی ایک جلسہ کیا ہے؟ پنجاب کی آپ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، آپ کے والد بزرگوار جو ہیں کہیں پبلک میں نکل سکے ہیں؟ ابھی لندن میں ان کا بڑا پرتکاب استقبال ہوا ہے، پبلک میں منہ دکھانے کے تو قابل ہی نہیں ہے. ختم جس کو کرنا تھا قاضی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، میاں نے، سب نے مل کے، پیپل پارٹی نے بھی حصہ ڈالا. آج بھی اس کی پارٹی پارلیمان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آج بھی پوری میڈیا کسی بھی چینل پہ دیکھ لیں تو بات عمران خان اور پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہوتی ہے. کبھی ان لوگوں کی کوئی بات جو ہیں کسی نے کوٹ کی ہے؟ محترمہ کی سیاست یا ان کی پارٹی کی سیاست جو ہے کسی پرینہ بن چکی ہے. اب پاکستانی سیاست میں میاں نواز شریف صاحب اور اوون چودھری صاحب سیاسی قد کاٹ ایک برابر ہے. اوون چودھری اور میاں محمد نواز شریف وہ دونوں فارم 47 پہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں. فرق ہوا کچھ؟ صحیح. انٹرسٹنگ ٹیک. مجھے یہ بتائیں، ایوان عدل میں بڑی تبدیلی ہوئی، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ کی پارٹی نے اپروچ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو تھرو سلمان اکرم راجہ کہ جو 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، میجورٹی ججمنٹ 8 ججوں کا، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ نئے چیف جسٹس اپنی عدالت کے فل کورٹ کی ججمنٹ کو رسپیکٹ کروائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں نئے چیف جسٹس صاحب کا زیادہ کردار نہیں ہوگا. زیادہ کردار اسی 8 ممبر بینچ کا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ان کے سامنے جائے گا. انہوں نے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے بڑے ٹائملی، اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی انسرمونیسلی پاکستان کی تاریخ کا پہلا چیف الیکشن کمشنر ہوگا جو شاید جیل یاترا بھی کر لے، کیونکہ اس نے جس انداز میں ڈسریگارڈ کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم نامے کو اور جس طریقے سے تضییق کی ہے یہ کلپیبل ہے. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت میں یہ جو قاضی فائز عیسیٰ 2 ہے یہ سپریم کورٹ کے قید و غضب کا نشانہ بنے گا. حکومت آپ کے خیال میں کیوں نہیں چاہتی اب ہفتے کے دن سے، جیسے ہی یحییٰ آفریدی صاحب نے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں لیا، اس کے بعد سے حکومت کہہ رہی ہے کہ سینیورٹی شروع ہونی چاہیے یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد، اور جو آئینی بینچ ہے اس کی سربراہی کسی صورت ان 2 ججوں کو اور ایون چیف جسٹس کو نہیں ملنی چاہیے؟ تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی لاجک ہے؟ چونکہ یہ تینوں جج صاحبان، وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے خود کو کیسے ووٹ دیں گے. دیکھیے جی، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جج صاحب سربراہ بنے جو ان کے توقعات پہ پورا اتر سکے، تو لہذا 1 2 3 کو اگنور کر کے 4 نمبر والے کو جو ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنائیں. اور یہ 27ویں آئینی ترمیم بھی شاید اسی پہ عمل درآمد کے لیے کرائی جا رہی ہے، اور ہو رہی ہے. کچھ انکار بھی کیے ہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کبھی امکان ہے یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو فائز عیسیٰ کے دور کی ہوا کرتی تھی، اور ابھی تک چونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ چیلنج ہوتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے اس جو انہیرنٹ اختیار ہے اس کا، دیکھیں انہوں نے ساری امینڈمنٹ تو کر دی ہے، لیکن 2-3 امینڈمنٹ جو کرنی تھی، مثال کے طور پہ آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستانیوں کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کا حق رکھتی ہے. صحیح. پھر عدلیہ کی آزادی یہی آئین گارنٹی کرتا ہے. کدھر گئی عدلیہ کی آزادی؟ صحیح. نہ مکمل سینٹ ہے، نہ مکمل نیشنل اسمبلی ہیں، اغوا شدہ ممبران اور خرید شدہ ممبران کے بلبوتے پہ آپ نے آئینی ترمیم کی. یہ بھی چیلنج ہو چکا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہیں وہ اب اس وقت یکجہتی کا، اتفاق کا مظاہرہ کرے گی اپنے ہی سروائیول کے لیے. اپنے سروائیول کے لیے. مروت صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.